बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को, ऐसी ही एक शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ कर रखा है। उनका तारुफ आपसे करवाते चले। महर साजिद आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के पॉडकास्ट में शिरकत के लिए। महर साहब, जब आपका नाम आता है और जब यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर आपका नाम लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में आती हैं। ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाए, चैनल को मोनेटाइजेशन कैसे होती है, यूट्यूब के अंदर रेटिंग कैसे आएगी, फेसबुक पेजेस को कैसे चलाया जाए, और सबसे बढ़कर ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाए, डॉलर्स में कैसे कमाया जाए। और जब मैं बहैसियत एक एंकर कह लें या बहैसियत एक फ़र्द कह लें, जब मैं देखता हूँ तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। इन चीज़ों में कितनी हकीकत है कि हम लाहौर में, पाकिस्तान में बैठ के या दुनिया के किसी कोने में बैठ के ऑनलाइन डॉलर्स में कमाई कर सकते हैं। पहले देखें, कारोबार जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपको मार्केटिंग की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, बिज़नेस जब तक दुनिया है कारोबार रहेगा, जब तक कारोबार रहेगा आपको मार्केटिंग की ज़रूरत रहेगी। बेचना है आपने कुछ ना कुछ। तो पहले क्या होता था कि कारोबार के प्रमोशंस के ज़राए, मार्केटिंग के ज़राए डिफरेंट होते थे। अखबार में इश्तिहार आता था, टेलीविज़न में इश्तिहार आता था। एक ज़माने में ढोल लेके लोग मनादी किया करते थे। ठीक है, जब से इंटरनेट आया ना तो ये सिर्फ वो तरीके तब्दील हो गए। वो जो टूल्स थे, वो जो ज़राए थे ना, वो नॉर्मल तरीक़ों से हट के इंटरनेट पे आ गए। अब उन टूल्स को इस्तेमाल करने को हम स्किल का नाम दे के हम कहते हैं यहाँ से पैसे कमाने हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये उतना ही प्रैक्टिकल है जितना प्रैक्टिकल पहले कारोबार अपने इश्तिहारात देते थे। अब वो पूरा ये जो मॉडल है फेसबुक का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, ये इश्तिहारात पे खड़ा हुआ है, एडवर्टीज़मेंट पे खड़ा हुआ है। तो कारोबार जो है यहाँ पे इश्तिहार चलाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें टारगेटेड ऑडियंस मिलती है जो कि रेलिवेंट इंटरेस्ट के साथ। अब टीवी पे अगर एक ऐड चल रही है तो मेरे वालिद साहब बैठे हैं 60 की एज के, मैं बैठा हूँ 40s की 30s की एज का, मेरे भाई बैठे हैं, एक मिक्स मतलब है ऑडियंस बैठी है जिनके इंटरेस्ट डिफरेंट है। लेकिन जो यूट्यूब की स्क्रीन है या फेसबुक की स्क्रीन है वो पर्सनलाइज हो गई है। यूट्यूब को पता है मैं क्या देख रहा हूँ। आजकल मैं जूता सर्च कर रहा हूँ, मैं जूते की तलाश में हूँ, तो मुझे जूते का ऐड दिखाएगा और मैं उसको परचेज़ करूँगा। तो मेरी जो बिजनेसमैन है वो कम पैसे लगा के ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकता है। ठीक है। तो हमने इसी डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड हमने बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे बिजनेसेस अब बिल्ड हो गए हैं। जैसे कि हम ब्लॉगिंग है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स के बिजनेस हैं, उनकी मार्केटिंग है, फिर कंटेंट क्रिएशन आ गई, इसके अंदर आपकी बिल्ड हो गई। तो ये सारी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। साजिद साहब, आपने कंटेंट क्रिएशन की बात की, ये एक रीढ़ की हड्डी रखती है। देखिए, कंटेंट अब ये बेस करता है आपके नॉलेज पे, आपकी स्किल पे। स्किल डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ है नहीं, तो कंटेंट क्रिएशन कैसे होगी? यही मसला है। मैं देखता हूँ कि जब लोग कॉपीराइटेड कंटेंट फेसबुक पेज बना के अपने आप को कंटेंट क्रिएटर साथ लिखते हैं और कुछ लोग अच्छा, माजरत के साथ कुछ लोगों ने स्पेलिंग भी गलत लिखे होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग डेली व्लॉगिंग करके अपने नाम के साथ कंटेंट क्रिएटर लिखते हैं। तो मेरी कंटेंट क्रिएशन की डेफिनेशन ये है कि जो आप कंटेंट बना रहे हैं वो सोसाइटी के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। अब उसमें एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट का कंटेंट बुरा कंटेंट है। राना इजाज़ साहब का जो है वो कॉमेडी का कंटेंट है और माशाल्लाह कितना उनकी व्यूअरशिप है, और आप बैठते हैं, देखते हैं, महसूस होते हैं। इस तरह से और कॉमेडी चैनल्स बहुत सारे जो है वो चल रहे हैं आपके। इस तरह से जो लेट्स से कि ट्रैवलिंग को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रैवल व्लॉगिंग है, फैशन है। आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं व्यूअर के लिए? ठीक है, पॉजिटिव है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन या नेगेटिव है? तो पहले तो मैं उसको कंटेंट क्रिएटर मानता हूँ जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ है। नहीं, सबसे पहले तो ये एनालाइज नहीं करेंगे महर साजिद साहब के सोसाइटी में गैप किस चीज़ का है, स्पेस क्या, सोसाइटी देखना क्या चाह रही है? पहले तो ये एनालिसिस भी तो आपने खुद से करना ना। देखिए, मैंने अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाना है तो सबसे पहले मुझे पब्लिक की पल्स को देखना होगा। कंटेंट क्रिएशन वाला भी सियासतदान की तरह होता है ना, पब्लिक पल्स को देखता है कि पब्लिक क्या देखना चाह रही है। अब पब्लिक देखना प्रैंक चाह रही है, मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ, तो अब ये एक डिसीजन, इसकी ग्रूमिंग कैसे होगी, ये चीज़ें कहाँ से लर्न होंगी? सर देखें, इसमें मैं वही कहता हूँ ना कि पब्लिक मुझे नंगा देखना चाह रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सोशल मीडिया पर नंगा आना शुरू कर दूँ। पब्लिक तो कुछ भी देखना चाहेगी ना। अब हमने मुझसे एक सवाल होता है इसी हवाले से कि यार एजुकेशन कंटेंट लोग नहीं देखते।
ٹھیک ہے. پبلک نہیں دیکھنا چاہتی تو یار ہم کیا کریں, پبلک کی ڈیمانڈ ہے, ہم یہی بنا رہے ہیں, یہی بنائیں گے. تو ایجوکیشن کنٹینٹ دیکھیں جی, میں نے 100 ویڈیوز ڈال دی ہیں تو میرا تو کوئی نہیں دیکھتا ایجوکیشن کنٹینٹ, تو میں مجبور ہوں وہی کنٹینٹ بنانے میں جو پبلک دیکھنا چاہتی ہے. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی جان میرے پیج پہ جائے ذرا, 20 ویڈیوز ملیں گی ایجوکیشن کی ویڈیوز ہیں, ملین ویوز سے اوپر کی, آپ کو 8-10 ویڈیو, 20 میں سے 8-10 ویڈیو مل جائیں گی. پرپز یہ ہے کہ جو کنٹینٹ آپ بنا رہے ہیں وہ کتنا انفرٹینمنٹ کے ساتھ مکس کر کے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کنٹینٹ اگر ایجوکیشن کا بھی ہے اور بورنگ ہے تو نہیں دیکھے گا کوئی اس کو. آپ کو اپنی اسٹریٹجیز کے اندر اس کو ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ کنیکٹ کر کے اتنا اٹریکٹیو بنانا پڑے گا کہ ویور اس کو دیکھے. تو جب آپ اس لیول کا کنٹینٹ بنانا شروع کریں گے, جو گیپ والی بات آپ نے کی, یہ والا گیپ کم ہونا شروع ہوگا تو توازن آئے گا. پھر ساجد صاحب ایک اور بات بھی ہے نا, دیکھیے ہمارا اس وقت جو سوسائٹی کا المیہ کہہ لیں یا اس کو کچھ بھی کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ وی آر لوکنگ فار شارٹ کٹس. ہم شارٹ کٹس میں جاتے ہیں, ہمیں پروموشن چاہیے, شارٹ کٹ کوئی وے ہو کہ ہم پروموٹ ہو جائیں, ہمیں پیسہ چاہیے, کوئی شارٹ کٹ وے ہو ہم پیسے والے ہو جائیں, ہم نے سیاست میں جانا ہے تو کوئی شارٹ کٹ وے ہو کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں. تو اب اس میں بھی ہمارے ہاں ویٹ چونکہ نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے چینل بنا لیا اور کل ہمیں کمائی آنا شروع ہو جائے. اس کا ایک پروسیس ہے. پھر چونکہ میں شارٹ کٹ کی بات کر رہا ہوں تو لوگ تو 30 سیکنڈ سے زیادہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو جج کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو میں کیا ہے. تو یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے, اس کو کیسے کریٹ کریں؟ اویئرنیس ہمیشہ ایجوکیشن سے آتی ہے. وہ کام میں نے پکڑا ہوا ہے, ایجوکیٹ کر رہا ہوں, لگا ہوا ہوں, اور لوگ بھی میرے ساتھ مل گئے ہیں. یہ کمیونٹی جو میں نے آج سے 2 سال پہلے بلڈ کی تھی, میرے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار یہ بندہ گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا کنٹینٹ بنا رہا ہوتا ہے. اور لیکن آج الحمدللہ میرے فیس بک کے اوپر پیج پروفائل ملا کے 4-5 لاکھ کے قریب ہیں, اور یوٹیوب پر بھی ہیں, اور ٹک ٹاک پر بھی ہیں. ہم گرو کر رہے ہیں, لیکن مشکل تھا, سفر مشکل تھا, لیکن اب اویئرنیس پھیلانے سے آئے گی. ساجد بھائی بات یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کامیابی وہی ہوتا ہے. شارٹ کٹ کی جو آپ نے بات کی نا, میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس, اور وہ کہتے ہیں جی پیسے جلدی کے. میں نے کہا تمہیں جلدی کس چیز کی ہے؟ جلدی کیا ہے بھائی, کیوں جلدی ہے, کیوں ہبڑ دبڑ مچائی ہوئی ہے؟ جو نارمل ٹائم بچہ پیدا کرنے میں 9 مہینے لگنے ہیں تو 9 مہینے لگنے ہیں نا, اس کو 9 مہینے لگنے دو. 4 مہینے کا بچہ جو ہوگا وہ 5 مہینے کا بچہ پیدا ہوگا, وہ نارمل نہیں ہوگا. تو کچھ قدرت کے قوانین ہیں. نہیں 9 مہینے میں ٹوینس بھی تو ہو سکتے ہیں, جڑوا بچے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو کم از کم ویٹ 9 مہینے ہی آپ نے ویٹ 9 مہینے کرنا ہے. اور ایکسیپشنس کو ہم نے اپنا مثال نہیں بنانا. ٹھیک ہے, کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, اس کی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے, تو ہم نے اس کو مثال نہیں بنانا کہ دیکھیں یار پیٹرول پمپ پہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. نہیں, کسی کی ویڈیو کسی وجہ سے وائرل ہو گئی تو ہم نے اس کو دیکھ کے وہ کام نہیں شروع کر دینا. ہم نے دیکھنا ہے جنرل پیٹرنس کیا کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کیا 90% لوگوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والوں کی, تو پھر اب آپ کرنا شروع کر دیں اس کو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا یہ گوگل, چیٹ جی پی ٹی, کون سا زیادہ اچھا سرچ انجن ہے؟ سر چیٹ جی پی ٹی کی اے آئی کے آنے کے بعد ابھی ڈیپ سیک بھی ہے, چیٹ جی پی ٹی بھی ہے, گوگل اٹ سیلف جو ہے کمپیٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی تک جو سب سے زیادہ ٹریفک ہے وہ گوگل کے پاس ہے. جو سرچ پیٹرنز ہیں وہ گوگل کے پاس ہی چل رہے ہیں. اب گوگل اے آئی کو امپلیمنٹ کر رہا ہے, لیکن اب ہر بندے کو اے آئی کا, چیٹ جی پی ٹی کا استعمال بھی نہیں آتا, تو یہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو ریچ دا کامن میسیج نا. اور گوگل کے پاس سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو ہے وہ فونس, اینڈرائڈ جو ہے وہ گوگل کا ہے, اور سارا ڈیٹا گوگل کی سروسز ہیں اس کے اندر, اور ویور کا, یوزرز کا سارا ڈیٹا گوگل اس میں سے کیچ کرتا ہے, تو گوگل آپٹمائز کر سکتا ہے چیزوں کو. لیکن وہ گوگل پہ ریسرچ کرنا مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو چیٹ جی پی ٹی. بالکل ایسی ہے. چیٹ جی پی ٹی آپ کو جلدی رسپانس دیتا ہے, لنکس پرووائڈ کرتا ہے, انالیٹیکل سکلز کے ساتھ دیتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کا جو ماڈل O1 ہے, اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو وہ آپ کو ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ رسپانس کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو ریسرچ پرپسز کے لیے چیٹ جی پی ٹی از دا بیسٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اور ایلون مسک نے 1-2 دن پہلے ہی ایک بیان دیا, انہوں نے کہا اے آئی از ون آف دا بگیسٹ تھریٹ. ڈو یو تھنک دیٹ؟ یار ایک ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں اے جی آئی, آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے, ابھی تک جتنے بھی اے آئی ماڈلز آئے ہیں یہ اسپیسیفک ٹو سم ٹرین ٹاسک ہیں. اب وائس والا اے آئی ماڈل ہے تو وہ وائس جنریٹ کرے گا. امیج اگر جو ہم اسٹیبل ڈیفیوژن ماڈل کی بات کرتے ہیں تو وہ امیج کریشن کے لیے, امیج کلیننگ کے لیے یوز ہوتا ہے, تو وہی کام کرے گا. ابھی تک ہمارے جو ماڈلز ہیں وہ اسپیسیفکلی ٹرین کیے جاتے ہیں کسی پرٹیکولر ٹاسک کے لیے,
لیکن جو ایلن مسک بات کر رہے ہیں نا AGI آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس, اگر ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جو میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے, کہ اگر ایسا کوئی ماڈل آ جاتا ہے جو کہ انسانوں کی طرح سوچے گا اور ہر کام کرنے کے لیے کیپیبل ہوگا, یعنی کہ ابھی ہمیں ہر ماڈل کو الگ الگ ٹرین کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا ماڈل جو کہ تمام ماڈلس کا مرجر ہوگا اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ وہ سارے کاموں کا ایکسپرٹ ہو جائے گا. تو اللہ پاک کا جو بنایا ہوا دماغ ہے, اسٹل اگر آپ AI کو یوز کر رہے ہیں تو AI آپ کو ہیلپ آؤٹ تو ضرور کرتی ہے, لیکن اگر ہم کہیں ریپلیس کر دے گی تو میں نہیں دیکھتا اس چیز کو اس طرح سے تو ہونے وہ میں. ٹیسلا نے روبوٹ بنائے ہیں جو ہیومن AI پہ وہ کام کر رہے ہیں. وہ روبوٹ ٹو دا اسپیسیفک پرپزز بنائے ہیں انہوں نے. اب وہ ایک AGI کا مطلب جو ہے وہ ایک جنرل انٹیلیجنس ہے, اس روبوٹ میں جنرل انٹیلیجنس نہیں ہے. اس روبوٹ کو جو ٹرین کیا جاتا ہے وہ روبوٹ وہ ٹاسک پرفارم کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک روبوٹ جو خود سے سیکھے, خود سے لرن, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے, خود سے ٹرین ہوتا ہے, خود سے ایوالو کرتا ہے, ایسی AI ابھی تک نہیں آئی. اچھا, یہ میں ساجد صاحب, آپ چونکہ ان ساری چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں میں. یہ ساری چیزیں منحصر ہیں انٹرنیٹ پر اور انٹرنیٹ کی سپیڈ پر. یہ فائر وال کے بعد کیا حالات ہیں؟ یار المیہ ہے ہمارا فائر وال, جان بوجھ کے بند کی ہوئی ہے, اور میں مطلب کچھ الفاظ بول نہیں سکتا میرے دل سے جو نکلتے ہیں. دیکھیں, بچے کو آپ روزگار دے نہیں سکتے اس وقت, ٹھیک ہے. اگر بچہ ڈیجیٹل مزدوری کر رہا ہے بیٹھ کے گوروں کے لیے یہاں سے, اور آپ نے اس کا وہ والا گلا بھی پکڑ لیا ہے آ کے کسی سیاسی مقصد کی وجہ سے, تو آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے, اس کی بھی کوئی لاٹھی ہے. گاؤں کے اندر آپٹیکل فائبر نہیں ہے, گاؤں کے اندر PTCL والے کنیکشنز نہیں ہیں, وہاں پہ ٹاور بیس آپ کے جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں, لوگ موبائل کے اوپر ہاٹ اسپاٹ بنا کے سروسز دے رہے ہیں. آپ یقین مانیں میرے پاس بچے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہم سے کلائنٹ انٹرنیٹ سپیڈ کا پہلے اسکرین شاٹ مانگتا ہے کہ یار اسکرین شاٹ دو, ویڈیو ریکارڈنگ دو, پھر میں تمہیں کام دوں گا. تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا ہوتا, ہمیں فائبر ڈی رینک کرتا ہے, ہم کسٹمر کے ساتھ کو ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. جب دل کرتا ہے ان کا یہ پکڑ کے انٹرنیٹ کا گلا بند کر دیتے ہیں, اور اس کی کبھی کسی بھی ڈالتے ہیں کبھی کسی بھی ڈالتے ہیں. اب تو خود آگے جو ہے انہوں نے کر لیا ایکسیپٹ. دیکھو اس کا مسئلہ ریگولیشنز کے ساتھ ہے. آپ ایگزامپلس بنائیں, جو لوگ غلط فیک نیوز کر رہے ہیں آپ انہیں اٹھا کے سزائیں دیں, دوسرے لوگوں کے سامنے ایگزامپلس بنائیں تاکہ اس کا تدارک ہو. لیکن یہ انٹرنیٹ حل نہیں ہے. اس میں سیاسی لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے. دیکھیں, فیک نیوز ایک ایشو ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں ان انجنس کا, اور فیک نیوز کر کے آپ کو پتہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی ویڈیو ایسی انہوں نے ایڈٹ کی ہے AI سے, اور پھر اس کے بعد اس کو گرفتار بھی کیا گیا, اور یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے. خواتین کا ایک رتبہ ہے اور ویسے بھی چیف ایگزیکٹو ہے پنجاب کے. لیکن اس کے علاوہ بھی عاطف اسلم کی AI پہ اتنی نعتیں بنا دی ہیں رمضان کے حوالے سے, اور کسی اور کی آواز لے کے, بانی PTI کی آواز لے کے, تو پورے بیانات انہوں نے بنا دیے ہیں. جو اب مسائل یہاں پر آتے ہیں کہ آپ اس ٹیکنالوجی کو ایز پروپیگنڈا استعمال کر رہے ہیں جی, اور پروپیگنڈا نہ صرف آپ کی شخصیت کی ساکھ کو متاثر کرتا ہے بلکہ پاکستان کو متاثر کرتا ہے. تو اس چیز کو میک شور آپ کیسے کریں گے؟ چونکہ آپ کی جو ریزرویشن ہے بالکل درست ہے, میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا حل کیا ہے؟ سر ایز اے کنٹینٹ اسٹریٹجسٹ کاؤنٹر پروپیگنڈا آپ کو نیریٹو دینا پڑے گا, کاؤنٹر کرنا پڑے گا. آپ نیٹ بند کر کے سوچ کو تبدیل نہیں کر پائیں گے. جی ہاں, آپ کو پازیٹیو چیزیں لوگوں کو بتانی اور دکھانی ہوں گی. دیکھیں, اگر میں تھوڑا سا تاریخ کا بھی طالب علم ہوں, میرے تاریخ پہ بھی 300 کے قریب ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں, تو میں نے دنیا کی جب تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ پروپیگنڈا ہر زمانے میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو ریچ ملی ہے, اس کو لوگوں نے سراہا ہے. اگر ہم کارل مارکس کی بات کرتے ہیں تو کارل مارکس کی تھیوری آف مارکسزم جو تھی, اس نے بڑے سمپل باتیں بتائی تھیں. کارل مارکس کہتا تھا کہ کپاس اگائے مزدور, کپاس میں ہل چلائے, کھیت میں ہل چلائے مزدور, کپاس چنے مزدور, اور کپاس لے کے فیکٹری میں لے کے جائے مزدور, فیکٹری کے اندر کپاس سے کپڑا بنائے مزدور, اور کپڑا بیچ کے پیسہ لے جائے بزنس مین. یہ تو زیادتی ہے مزدور کے ساتھ. اب یہ جو نعرہ ہے, یہ جو نیریٹو ہے, آج بھی آپ کو اتنا ہی طاقتور لگے گا جتنا طاقتور آپ کو اس زمانے کے لوگوں کو اس زمانے میں لگا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کاروباری بندہ ہے وہ کاروباری اس لیے ہے, ہی نو ہاؤ ٹو ڈو بزنس, اور وہ رسک لے رہا ہے. مزدور وہ رسک نہیں لے رہا, اس لیے وہ مزدور ہے. اور جب یہ ریولوشن لے کے آ گیا یہ نظریہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر, تب ان کو ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو پریکٹیکلی نہیں ہے, کیونکہ ان کی وہ کیلیبر ہی نہیں ہے مزدور کا. تو بعض چیزیں بتانے میں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن پریکٹیکلٹی کی ہمیشہ جو ہے نا وہ اپیل شروع میں کم ہوتی ہے, لیکن آپ کو بار بار گانا گانا پڑتا ہے, تو آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لے کے آنا پڑے گا.
اور پھر وہ گریجولی چیزیں لگیں اس کو سلو ڈاؤن ٹھیک ہے, اور اس میں پھر لوگ فیصلہ کر لیں گے. جب آپ نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو لاتے ہیں جی تو اٹ ول بی ایزی فار دا پیپل ٹو ڈیسائڈ واٹ از رائٹ اور واٹ از رانگ. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک اور بات, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں ایک گرہ کو اور کھولتا ہوں. دیکھیے, اگر میں نے کوئی چیز ریسرچ کرنی ہے, مجھے کتابوں کا سہارا لینا ہوگا, مجھے نیوز پیپر میں جانا ہوگا, مجھے یوٹیوب پہ جانا ہوگا, گوگل, میٹا, یہ اے آئی, یہ ساری چیزوں کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو کمزور بھی تو کر دیتی ہے. کہ آپ دیکھیے, اب آپ سارا ریلائی اس پہ کر گئے, آپ کی ریسرچ بالکل لمیٹڈ ہو گئی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ نقصان بھی ہے؟ یار ہیومن ایوالومنٹ ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں, جب ہمیں ہمارے زمانے میں اسپیلنگز یاد کروائے جاتے تھے, آج کل اسپیلنگز یاد کرنا میٹر نہیں کرتے, کیونکہ جہاں بھی آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہاں پہ آٹومیٹکلی کریکشنز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیا ہے, تو اب ہمیں اسپیلنگز یاد نہیں رہتے. ٹھیک ہے, ہمارے بچپن میں ہمیں اسپیلنگز یاد رہتے تھے. تو اسی طرح سے اب یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب یہ رہے گی, اٹ از ٹو بی دیئر. تو یہ باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. جب روبوٹ آئے تھے, روبوٹک مشینیں, مینز روبوٹ سے مراد کہ مشینری آئی تھی, ہیومن ایفرٹس کم ہوئی تھی, تو لوگوں نے کہا تھا یہ مشینیں انسانوں کی جاب کھا جائیں گی. یہ میں 15 سینچری 16 سینچری کی بات کر رہا ہوں, کہ جب مشینوں کی ایجاد شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ انسانوں کی جاب کھا جائیں گی. گاڑی بنی تو پہلے جو ہے وہ بیل گاڑی پہ لوگ لے کے جایا کرتے تھے, پھر گاڑی بن گئی تو انہوں نے کہا یہ ٹرانسپورٹیشن ہماری جاب کھا جائے گی. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ہم ایڈجسٹ ہوئے. اے آئی کے ساتھ بھی اے آئی کچھ جاب ضرور کھائے گی, آبسولیٹ کرے گی. میں کھائے گی کا لفظ نہیں یوز کرتا, لیکن بہت ساری نیو اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرے گی. تو ایوالو انسان ہمیشہ ہوتا رہتا ہے, تو ہم ایوالو ہوں گے جیسے ہم پہلے ایوالو ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ویو تھی انٹرنیٹ کی, لوگوں نے بڑا پیسہ کمایا. پھر کرپٹو کی ویو آ گئی, پھر لوگوں نے بڑا پیسہ کمایا. اب اس وقت اے آئی کی ویو ہے. میں ڈالرز کیسے کما سکتا ہوں؟ دیکھیں, اے آئی کے تھرو ایک طریقہ جو ڈالرز کمانے ہیں, ایک طریقہ جو میں پڑھاتا ہوں نا ڈالر کمانے کا, اور بڑا اچھا طریقہ ہے وہ ہے کیش کاؤ چینلز. آپ کنٹینٹ بنائیں اے آئی کی مدد سے, انفارمیٹیو کنٹینٹ ہو, ویلیوڈ کنٹینٹ ہو, اور اس کے اوپر آپ ویڈیوز بنائیں. اس میں اے آئی کا سہارا لیں, یعنی کہ 100% اے آئی نہیں, اے آئی کا سہارا لیں ریسرچ کرنے میں, وائس جنریٹ کرنے میں, ایڈیٹنگ کے اندر, اور ایک ویلیوڈ کنٹینٹ آپ بنا کے اس کی آپ ویڈیوز ڈالنا شروع کریں فیس لیس چینل کے ساتھ, جسے ہم فیس لیس چینل ہوتے ہیں, ہم کیش کاؤ چینل کہتے ہیں. یوٹیوب آٹومیشن اس کا دوسرا نام دیا جاتا ہے. آڈینس آپ کی باہر کی دنیا کی ہے, گورے ہیں, کیونکہ انگلش کنٹینٹ ہے, وہاں پہ ایڈ مہنگا چلتا ہے, تو وہاں سے آپ کو اچھے پیسے, اچھا ریونیو بنے گا. یہ ایک طریقہ ہے اے آئی کی مدد سے آپ کرنے کا. اسی طرح سے آپ چیٹ جی پی ٹی کے اندر جی پی ٹیز بنا سکتے ہیں, پرٹیکولر آپ اس کی اے آئی کی سروسز دے سکتے ہیں. تھوڑے سے اور ٹیکنیکل ہیں تو ایک سائٹ ہے huggingface.com. ہگنگ فیس کے اوپر تمام اے آئی ماڈلز جو ہیں وہ اکثر وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ ان ماڈل کو ڈاؤن لوڈ کر کے, ٹرین کر کے, ٹھیک ہے, اپنی جو ہے سروسز دے سکتے ہیں پرٹیکولر بورڈ کی. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک آن لائن وکیل لانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ہم ماڈل ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس کو ڈیٹا اسکریپ کر کے دیں گے تو وہ ٹرین ہو جائے گا. پھر آپ اپنے کسی ہوسٹنگ پہ اس کو ہوسٹ کر کے لا کی سروسز دینا جو ہے شروع کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ملٹیپل اپلیکیشنز آپ اے آئی کے لیے. اب یہ ڈیپ سیک آ گیا چائنا کی طرف سے, اور اس کی ڈیٹ بڑی معنی خیز ہے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, انہوں نے ڈیپ سیک کر دیا, اور ایک دن میں اس نے تباہی مچا دی. آپ کو تو میرے سے زیادہ علم ہوگا کہ $1 ٹریلین ایک دن میں ختم ہو گیا, جتنی بھی ٹیک کمپنیز تھیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ وار ہے. یہ بالکل وار ہے. میں نے ویڈیو بنائی تھی ڈیپ سیک پہ, اور میں نے اس میں پہلا انٹرو یہ دیا تھا کہ پہلے وار تھی فار اسلحہ بنانے کی. ٹھیک ہے, کون جلدی اسپیس میں جاتا ہے, یہ کولڈ وار کے ایرا کی ہم بات کرتے ہیں, کون اچھے ٹینک بناتا ہے, کون اچھے میزائل بناتا ہے. اب وار ہے کون اچھی ٹیکنالوجی بناتا ہے, اور اس کے اندر چائنا, اور پہلے تھی رشیا اور امریکہ کے درمیان, سوویت یونین امریکہ کے درمیان, اب ہے چائنا ورسز امریکہ. یہ دو مین پاورز آپ کو نظر آ رہی ہیں. ڈیپ سیک کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی, اور اس سے ایک دن پہلے ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم $500 ارب انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اے آئی انفراسٹرکچر میں, اور $1 ٹریلین ایک ہی دن میں ختم ہو گیا. اور اگلے ہی دن جو ہے وہ انہوں نے ڈیپ سیک لانچ کر کے وہ $1 ٹریلین اڑا دیا مارکیٹ کے اندر سے. چھا گئے ہیں. ڈیپ سیک زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, زیادہ جیسے ہم کہتے ہیں پیرامیٹرز پہ اس نے لرن کیا ہوا ہے, اور لو کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اوپن سورس بھی ہے. یہ میں بات کرنے لگا تھا, کلوز اور اوپن سورس. کلوز, یہ اس کا فرق بھی لوگوں کو بتا دیں. میں چونکہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے آیا ہوں, آپ جیسے کے سامنے بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی مجھے بھی ریسرچ کرنی پڑی ہے. یہ اوپن اور اس کا کلوز کا تھوڑا سا ویو بتا دیں. سر اوپن سورس سافٹ ویئر, اوپن سورس وہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں اس میں ہم میٹر کرتی ہیں. ایک ہے کہ آپ کا کوڈ اوپن ہے, جی, ٹھیک ہے,
آن لائن اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ. کوئی بھی بندہ رائٹ رکھتا ہے اس کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کر کے, کوئی بھی پروگرامر اس کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کر کے چینج کر کے اپنا یوز کرنے کے لیے اس کو, ٹھیک ہے. ایک اوپن سورس کی سائڈ یہ ہے. دوسری اوپن سورس کی سائڈ یہ ہے کہ اس کا لائسنس فری ہوتا ہے, فری ٹو یوز ہے یہ. یعنی کہ ہمیں اگر لیگلی, ویسے ہمارے پاس تو پائریٹری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ونڈوز وغیرہ کی, لیکن اگر ہم باہر کی دنیا میں جائیں اور دیکھیں تو ہمیں لائسنس لینے پڑتے ہیں ہر چیز کو استعمال کرنے کے لیے. لائنکس کیوں آج تک استعمال ہوتی ہے؟ کیونکہ لائنکس کا لائسنس اوپن سورس ہے, لائنکس فری ٹو یوز ہے, تو آپ کو کوئی لائسنس اس کے اوپر لینا, کوئی ایکسٹرا پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی کسی وینڈر کو چلانے کے لیے. تو اوپن سورس سافٹ ویئر کوڈنگ کے لیے آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں, پلس آپ انہیں فری میں استعمال کر سکتے ہیں. تو چیٹ جی پی ٹی یہ ڈیپ سیک کیونکہ اوپن سورس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اویلیبل ہے, آپ اس کو کہیں پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے. آسان الفاظ میں جو لے مین ہے یا میری طرح کے بندے کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ آپ پیزا کھانے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ جی اس کی ریسیپی کیا ہے, انہوں نے آپ کو پیزا تو دے دیا, بڑا ٹیسٹی تھا, ریسیپی نہیں دی. اور دوسری جگہ پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ پیزا آپ نے کھایا, آپ نے کہا ریسیپی کیا ہے, تو انہوں نے ریسیپی شیئر کر دی اور آپ نے آ کے اپنا پیزا بنا لیا. تو یہ ڈیپ سیک ایسے ہی اوپن ہے, تو یہ اس کے پیچھے سوچ کیا چائنا کی؟ دیکھیں سوچ وہ سوچ تو وہی جان سکتے ہیں, لیکن اوپن سورس ماڈل جو ہوتے ہیں نا, اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں, اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ایک مین چیز ہوتی ہے. کیونکہ چائنا کے اوپر ایک مین کنسرن یہ بھی ہے نا کہ یار یہ ٹرانسپیرنسی, ڈیٹا چوری, آپ کے ڈیٹا کو گورنمنٹ استعمال کرے گی, تو آئی تھنک اوپن سورس کے حوالے سے نا وہ ایک ٹرانسپیرنسی اور ٹرسٹ کریٹ کرتا ہے ویور جو ہے یوزر کا, کہ یار یہ اوپن سورس ہے تو اس کا جو ہے نا کوڈ دیکھ سکتے ہیں آپ. اگر اس طرح سے ٹویٹر پہ جب ایلن مسک آیا تھا تو اس نے ٹویٹر کو اوپن سورس کیا تھا پہلے آگے, اس نے کہا جو ہمارا ریکمنڈیشن کا الگوریدم ہے نا, کیونکہ فیس بک کے بارے میں یا دوسرے کے پلیٹ فارم کے بارے میں یہ کہا تھا تو یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, تو اس نے ایلن مسک نے کہا تھا کہ میں اپنا ٹویٹر کا جو ریکمنڈیشن الگوریدم ہے وہ اوپن سورس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو باقی بھی پلیٹ فارم آئیں میری پیروی کریں اور اوپن سورس کریں, تاکہ جو یوزر ہے صارف کا ٹرسٹ پیدا ہو کہ جی یہ کس طرح سے ریکمنڈیشن کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ چینل بناتے ہیں لوگ, یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پیجز بھی چلاتے ہیں, یہ مونوٹائزیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی تھم نیل, وہ جو تھم نیل بناتے ہیں, ٹائٹل لکھتے ہیں, اس کے بعد ہم وہ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو وہ ہیش کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے. کوئی اس کی کوئی سائنس ہے؟ دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہیش ٹیگ لگانے سے امپیکٹ آتا تھا, لیکن جب سے اے آئی آیا ہے نا, اے آئی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویڈیو میں بولا کیا ہے, سین چینجز کیا ہوئے ہیں, ایموشنز کس طرح کی ویڈیو میں استعمال کیے گئے ہیں, الفاظ کیا بولے گئے ہیں, لہجہ کیسا تھا, یہ سب چیزیں اے آئی انالائز کر رہا ہوتا ہے. جب دا مومنٹ یو اپلوڈ دا ویڈیو, اے آئی کو پتہ ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں. تو ایک تو اب ہیش ٹیگز اور ڈسکرپشن میں وہی چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ نے ویڈیو میں بولی ہیں, تاکہ آپ کا ڈیٹا میچ کرے اور آپ کی ویڈیو سرچ کے اندر ریکمینڈ ہو. دوسرا جو آپ نے پوچھا مونیٹائزیشن کیسے ہوتی ہے, دیکھیں یوٹیوب پر مونیٹائزیشن کا سمپل میتھڈ ہے. ابھی تک باقی پلیٹ فارم پاکستان میں مونیٹائز نہیں ہے, ہم باہر سے مونیٹائز کرواتے ہیں ان کو, لیکن یوٹیوب پاکستان میں مونیٹائز ہوتا ہے. 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر, اور 1000 سبسکرائبر پورے کرنے ہیں. یہ آپ کے لانگ فارم ویڈیو کا مونیٹائزیشن کا پیٹرن ہے. لیکن میں ساجد صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ ہمارے ہاں کئی کالز اور میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, ہم آپ کا واچ ٹائم بھی پورا کر دیتے ہیں اور چینل آپ کا مونیٹائز ہو جائے گا. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یار مونیٹائز تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد نقصان اس بندے کا, وہ تو پیسے بندہ آئے گا پیسے لے کے نکل گیا, ٹھیک ہے. اب اس بندے کا نقصان کر گیا جس نے یہ مونیٹائز کروایا تھا, اس نے پیسے کمانے کے لیے مونیٹائز کروایا تھا. اب مونیٹائز چینل ہو گیا, اب ویوز نہیں آ رہے اس کے اوپر. دیکھیں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ ریکمنڈیشنز کرتے ہیں بیسڈ آن دا ہیومن بیہیویئرز اینڈ پیٹرن اور انٹرسٹ. آپ کیا سرچ کر رہے ہیں, آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو وہ دکھایا جائے گا. لیکن یہ جس طرح سے مونیٹائز کروا کے دیتے ہیں وہ باٹس ہوتے ہیں, وہ فیک ویورز ہوتے ہیں, وہ انسان نہیں ہوتے, وہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں. نہیں تو وہ ویوز بھی تو بیچتے ہیں نا, اتنے ویوز لے لیں ٹک ہاں. ٹاک اس کے بعد بجائے چینل سے پیسے کمانے کے آپ چینل پہ پیسے لگاتے رہیں ساری زندگی کہ اب ویوز نہیں آ رہے تو اور ویوز خریدوں, ویوز نہیں آ رہے تو خریدنے سے ویوز آئیں گے, ویسے نہیں آئیں گے اس کے اوپر. تو ہم نے اس کو بیکری سمجھ لیا نا. تو اگر آپ آرگینک طریقے سے چینل گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس طرف نہ جائیں, اپنا اسٹریٹجی استعمال کریں. میں 2-4 اسٹریٹجی بتا دیتا ہوں چلیں ان کی ہیلپ کے لیے. جی. تھم نیل کے اوپر آپ نے کاپی رائٹنگ سکلز کا استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائیں, ٹھیک ہے. اب اس کو میں آج بھی یہی ٹاپک ہے, اس کا میں تھم نیل بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں پیسے کمائیں, 2 لفظ لکھتا ہوں, بڑے بڑے کر کے 2 لفظ لکھتا ہوں, پیسے کمائیں, اور نیچے یوٹیوب کا آئیکن بنا دیتا ہوں.
تو وہی میسیج جو میں کہہ رہا تھا یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائیں، اتنی بڑی لائن لکھ کے میں بتانا چاہ رہا تھا، وہی میسیج میں نے دو الفاظ میں دے دیا، اور یہ یوٹیوب کا آئیکن لگا کے. اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ہیومن سائیکالوجی، انسانی دماغ جو ہے وہ گرافکس کو زیادہ کوئکلی ریڈ کرتا ہے بجائے کہ ٹیکسٹ کو. جی ہاں، ٹیکسٹ کو پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جب ہم تھم نیل کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو پھر وہ ٹائم لگتا ہے اس کو ویور کو پڑھنے میں، اور ویور اسکپ کر جاتا ہے. تو گرافیکل سٹوری زیادہ بنائیں تھم نیل پہ اچھا کلک لینے کے لیے. ایک چائنیز کا کوٹ ہے، چائنیز کہاوت ہے چائنا کی، کہ ایک تصویر اپنے اندر 1000 الفاظ رکھتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہم کہتے ہیں خط آدھی ملاقات ہوتا ہے. ویڈیو کی دیکھیں، ویڈیو کے اوپر ایڈ مہنگا کیوں چلتا ہے؟ ویڈیو کے اوپر ایڈ مہنگا اس لیے چلتا ہے کہ ویڈیو کے اوپر کنورژن زیادہ آتی ہیں. ایڈ چلتا ہے تو ویڈیو پہ لوگ زیادہ خریدتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ میں نے ایک امیج لگایا ہے یا ٹیکسٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کنونس کرنے کی پاور کم ہے میرے پاس ویور کو. لیکن اگر میں ویڈیو میں دکھا کے بول کے بتا رہا ہوں نا، تو میرے پاس کنونس کرنے کی پاور زیادہ آ گئی ہے، تو زیادہ کنورژنز ملیں گی. گرافیکل سٹوری بنائیں تھم نیل کے اوپر. دین آپ کے جو پہلے 10 سیکنڈ ہیں ویڈیو کے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ نے بالکل یہ نہیں کرنا کہ جی میرا نام یہ ہے، میں کرتا یہ ہوں، فلانا یہ ہے، یہ لیو اٹ آؤٹ. پہلے 10 سیکنڈ میں آپ نے رائٹ اوے جیسے ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے، جو تھم نیل میں پرومس کیا ہے وہ انفارمیشن دینا سٹارٹ کرنی ہے. ویور کا انٹرسٹ پیدا کرنا ہے، ہک لگانا ہے. میں ہنس رہا ہوں کہ ہم ویڈیوز ایسے دیکھتے ہیں کہ پہلے 10 سیکنڈ میں ویڈیو آن ہوتی ہے تو وہ اپنے بال صحیح کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اپنے انٹروڈکشن میں. ایسے ہی ہے، پھر آپ کی بات یہ بیسیکلی سائیکولوجیکل ٹرکس ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکولوجیکل ٹرکس کیا ہوتے ہیں، کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں کہ دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ ویڈیو فار یو. سر لائک، کمنٹس اور شیئر کی اسٹریٹجی بتا دیتا ہوں. ہاں جی، وہ بھی بتائیں. میں آپ کو بہت لائک کر رہا ہوں اس وقت. ہم سے اکثر دیکھ رہے، یہ بھی کہہ دوں میں، اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم، کہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں میرا کمنٹ، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، دیکھیں کہے بغیر کروانا ہے. ایموشنز پیدا کرنے ہیں ایسے کہ بندہ لائک کرے. اب وہ کون سے ایموشنز ہیں؟ خوشی کے ایموشنز اگر آپ پیدا کریں گے تو لائک زیادہ آئیں گے. اس لیے میں آپ کو لائک کر رہا ہوں. آپ نے ایموشنز پیدا کیے ہیں اس انٹرویو میں. ایگزیکٹلی. اگر آپ کمنٹس کروانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی چیز مسنگ چھوڑ دیں گے، کوئی کنٹروورسی کریٹ کر دیں گے. لوگ آٹومیٹکلی کمنٹس کریں گے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ شیئرنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو ایجوکیشنل کنٹینٹ کی بھی شیئرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کنٹروورسی ریز کر رہے ہیں تو شیئرنگ اس کے اندر زیادہ ہوگی جس ویڈیو میں کنٹروورسی ہوگی. ٹھیک ہے. تو جھگڑے کی فیلنگ جس کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے، یا انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی یا جھگڑے کی فیلنگ زیادہ ہوگی. تو آپ اگر فیلنگز کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لائکس، شیئر اور سبسکرائب جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں. اچھا، سبسکرائب کے لیے اسے کہتے ہیں کال ٹو ایکشن. اب کال ٹو ایکشن کے لیے آپ نے کہنا یہ میرے چینل سبسکرائب کریں. اب یہ زیادہ افیکٹو ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں کسی سے ہم کہیں، یا یہ زیادہ افیکٹو ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ کوئی بندہ میرے پاس گرافک ڈیزائننگ سیکھنے آیا ہے اور میں نے اسے ایک تھم نیل بنانا سکھایا ہے، اور میں اسے کہہ رہا ہوں تھم نیل بنانا تو آپ سیکھ چکے ہیں، لیکن ان 4 ٹائپس کے تھم نیل کیسے بنانے ہیں یہ سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم گیونگ ہم اے ریزن ٹو سبسکرائب. وجہ اس کے ساتھ وہ بھی انٹریکٹ کر دیں. پیک آورز کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں، پیک آورز پلیٹ فارمز یوٹیوب کے اوپر تو ایک اس کا گراف موجود ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی آڈینس کب بیٹھی ہے، کس ٹائم پہ زیادہ اویلیبل ہے، اس ٹائم پہ آپ اپلوڈ کریں. اچھا، شروع میں اچھا رسپانس آئے گا. فیس بک کے اوپر پیک آورز آپ کے دوپہر کی بریک کا ٹائم ہوتا ہے، 1 سے 3 کے درمیان ہو گیا. ٹھیک ہے. فیس بک کے پیک آورز ہیں 1 سے 3 کا ٹائم ہو گیا. شام کو 6 سے لے کے آپ کے 10 بجے تک کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ پیک آورز ہیں. اور صبح کے ٹائم آپ کا مارننگ ٹائم جو ہوتا ہے 8 سے 9 کے درمیان کا ٹائم، یہ وہ ٹائمنگ ہے جس پہ لوگ زیادہ فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آفس ٹائمنگز آتی ہیں، درمیان میں لوگ بیزی ہو جاتے ہیں، کاروبار میں اپنی مصروفیات ہو جاتی ہیں. تو شام کا ٹائم تو پرماننٹ پیک آورز ہیں. اب اس میں کنٹینٹ اگر آپ نے ویڈیو پوسٹ کرنی ہے شام میں پوسٹ کریں، کیونکہ بندہ ویلا ہو کے ویڈیو دیکھے گا. اگر آپ نے امیج وغیرہ پوسٹ کرنا ہے تو وہ آپ دوپہر میں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ صبح میں پوسٹ کرتے ہیں، کیونکہ امیج کو دیکھنے کے لیے ایک اسکرول ہی لگتا ہے. نارملی لوگ بریک ٹائمز کے اندر اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس ٹائم پہ لوگ اسکرولنگ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ آپ امیجز وغیرہ پوسٹ کریں. جب لوگ فارغ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں لمبی ویڈیو 5 منٹ کی، 3 منٹ کا ٹائم ہے ان کے پاس، تو وہ شام کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. آئی ٹی کا مستقبل پاکستان میں زیادہ ہے کہ بیرون ملک زیادہ ہے؟ سر آئی ٹی کا مستقبل آج کے حالات میں، آئی ٹی کا مستقبل پاکستان کے اندر بھی رہے گا، بیرون ملک بھی رہے گا، لیکن آنے والے وقتوں کے اندر آرٹسٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. اب آپ کو یہ بات بڑی حیران کرے گی کہ یار لوگ سائنس کی طرف موو کر رہے ہیں اور ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ آرٹسٹ کی ڈیمانڈ آنے والے وقت میں زیادہ ہو جائے گی.
ایک زمانہ تھا جب سائنس کی ابھی بھی چل رہا ہے وہ ایرا، لیکن اے آئی کے آنے کے بعد نا یہ ٹیکنالوجی اتنی عام اور اتنی ریڈیلی اویلیبل ہو جائے گی کہ سائنٹسٹ نہیں چاہیے ہوں گے دنیا کو. دنیا اب یہ سائنٹسٹ ہمارے پاس بن گئے ہیں. اے آئی جو ہے یہ ہمارا سائنٹسٹ بن گیا ہے. اب اس سائنٹسٹ کو چلانے کے لیے ایک اچھے دماغ والا آرٹسٹ چاہیے ہوگا جو کہ چیزوں کو صحیح، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا گرافک اگر ہم بنا رہے ہیں تو گرافک بنانا مسئلہ نہیں ہوگا آج کے بعد ہمارے لیے. اے آئی کو بتائیں گے وہ بنا دے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس گرافک میں کیا دکھانا ہے. بچہ روتا ہوا دکھانا ہے یا بچہ ہنستا ہوا دکھانا ہے. بچہ روتا ہوا دکھائیں گے تو کیا فیلنگ جنریٹ ہوگی، بچہ ہنستا ہوا دکھائیں گے تو کیا فیلنگ جنریٹ ہوگی. تو یہ جو آرٹ ہے نا چیزوں کو کریٹ کرنے کا، کریٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اب زیادہ سے زیادہ ریکوائرڈ ہوگی ٹو یوز دیز سائنٹیفک ٹولز. تو جو اچھا آرٹسٹ ہوگا، جو اچھا کریٹیو مائنڈ ہوگا نا، وہ آنے والے دنوں میں زیادہ پیسے کمائے گا، زیادہ سکسیزفل ہوگا بجائے کہ صرف ٹول کو استعمال کرنے والے لوگ. ساجد صاحب، یہ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں ہمارا نالج ہوتا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے اور اس میں بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان سے پیسے ہتھیار لیے جاتے ہیں غلط انفارمیشن دے کے یا نمبر لے کے. یہ کوئی واقعات آپ نے دیکھے اس طرح کے، اور اس کو کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ سر اے آئی کے نام پہ جو کورسز سیل کیے جا رہے جی ہیں، ہاں. ٹھیک ہے جی، اس میں تو میں نے یہ واقعات دیکھے ہیں کہ لوگوں کو سمپل چیزیں بتانے کے لیے جو ہے وہ پیسے لیے جاتے ہیں، یا کورس کے پیسے لے کے بعد میں انہیں وہی چیزیں بتا دی جاتی ہیں جو کہ ریڈیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں، اس کے اوپر ایٹ لیسٹ ہفتہ 2 ہفتے آپ لگائیں، اپنا تھوڑا سا اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں، تھوڑا سا اس کے بارے میں جرنل انفارمیشن کلیکٹ کریں، بجائے پھر کسی کورس کی طرف جائیں. اور پھر جب کسی کورس کی طرف جا رہے ہیں تو ذرا اس کا فیڈ بیک ضرور لے لیں. جن لوگوں نے پہلے وہ کورس کیا ہوا ہے ذرا ان سے پوچھ لیں کہ اس کورس کرنے کے بعد انہیں فائدہ کیا ہوا، کچھ ہوا بھی صحیح کہ نہیں ہوا. تو اگر آپ یہ چیکس اینڈ بیلنسز لگا لیں گے تو پھر آپ کو اس میں ہوگا. ایسا اے آئی کے اس کے والے سے نا ایک اور چیز بڑی کامن چل رہی ہے، وہ ہے باٹ کے میسیجز. ٹھیک ہے، فراڈ کرنے کے لیے پہلے انسان بٹھانا پڑتا تھا، وہ میسیج کرتا تھا. آج کل انہوں نے باٹس بنائے ہوئے ہیں، باٹ میسیج کرتے ہیں آپ کو. تو تھوڑا سا ہمیں وہ سبا لوڈ والی تنگ کرتی رہی ہے ہاں جی پورے پاکستان میں. تو اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے تو فراڈ کرنے والے بھی ایوالو کر رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں. جی بالکل. میں ساجد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور بڑی انفارمیٹیو آپ نے گفتگو کی. تو دیکھنے والوں کے لیے، یوتھ، پاکستان کی یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. یار میں ہمیشہ یہ پیغام دیتا ہوں، اعتدال پسندی اور میانہ روی. ہمیں اسلام بھی یہ سکھاتا ہے، کسی بھی ایون نیکی کی زیادتی بھی اسلام منع کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس حدیث ہیں کہ جب صحابہ کرام نے بہت زیادہ کہا جی ہم سب کچھ چھوڑ کے، کھانا پینا چھوڑ کے اللہ کی بات، نبی پاک نے کہا نہیں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ کی جو بھی سوچ ہے، اگر آپ اس کے اندر بیلنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے، چاہے وہ سیاسی سوچ ہے، چاہے وہ آپ کے کوئی کاروباری سوچ ہے، اگر آپ اس کی بیلنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے، توازن کریٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ گرو کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اپنی لائف میں، اپنی سوچ میں توازن پیدا کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا محض ساجد، آج ہمارے ساتھ موجود رہے. بڑی انفارمیٹیو گفتگو کی. اے آئی، اوپن اے آئی، گوگل، میٹا اور ٹیسلا پہ ہم نے بات کی. انہوں نے بتایا کہ ویڈیو کو کیسے مونوٹائز کیا جا سکتا ہے. پیک آورز پہ بات انہوں نے بتائی کہ یہ پیک آورز ہیں. فیس بک کے، سوشل میڈیا کے، کانٹینٹ کریشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور آپ نے بتایا کہ ہم کن چیزوں کو اوپر، کون سے پیرامیٹرز پر عمل کرتے ہوئے اپنے کانٹینٹ کو اچھا سیل کر سکتے ہیں، ڈالرز کما سکتے ہیں، گھر بیٹھے اپنا روزگار بھی تلاش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.